बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 फरवरी और दिन है बुध का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहला तो ये कि अपोजिशन इत्तेहाद की जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो इससे पहले भी बहुत सारी हुई हैं। फ़र्क इस बात से पड़ने जा रहा है कि इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कौन शामिल होता है, कौन इन कॉन्फ्रेंसेस से खिताब करता है और बयानिया क्या बनता है। और ख़तरनाक खबर इसमें यह है कि महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन, क्योंकि ये दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, आज की कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, खिताब किए, एंटी और प्रो इमरान खान दोनों। महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन, उनको भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए दावत दी गई है और प्लेटफॉर्म दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो आए और ख़िताब करें। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि ताकतवर हलके इस कॉन्फ्रेंस से, ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों की शमूलियत से क्यों परेशान है। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, मौजूदा चुनतखब हुकूमत को अमरीका की जानिब से बाकायदा तौर पर मिलिट्री रिजीम जो है वो करार दे दिया गया है और नज़ला जो है वो गिरा दिया गया है। फॉर्म 47 के ऊपर नज़ला गिरा दिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के दरमियान जो क्लैश है वो गैर मामूली हद तक इस वक्त बढ़ गया है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले जी आते हैं जी अपोजिशन इत्तेहाद के ऊपर। आज अपोजिशन इत्तेहाद की जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई पहले, और इसमें कौन कौन है? महमूद अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी, वो ज़रा इसमें मेन जो लीड रोल है वो प्ले कर रहे हैं। पहले तो जी ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही थी और बड़ी मुश्किल से फिर कोई दो तीन मरतबा जो जगह थी वो तब्दील करनी पड़ी और जो लेजेंड होटल है इस्लामाबाद में ही, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई और वो बेसिकली जी वकला का वो है और वहाँ पर ज़्यादातर उनके जो इवेंट्स हैं वो होते हैं। बहरहाल जी, इसमें एंटी और प्रो इमरान खान दोनों तरफ से लोग जो हैं, सहाफ़ी बरादरी और ख़ास तौर पर पीका के ऊपर जो गुफ्तगू है वो की गई। और अब जी ये एक बड़ी खबर सामने आई है कि महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन, उन दोनों को दावत दे दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो प्लेटफॉर्म दिया है ये फ्राहम कर दिया गया है कि वो आएँ और इससे खिताब करें। और अभी ये अनकन्फर्म्ड हैं इतलात कि वो आएंगे, यानी कि उनके आने का इम्कान है। और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक सुनहरी मौका भी होगा क्योंकि वो अपने अपने इलाके के, उनके मुताबिक जो पिसे हुए लोग हैं उनके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, महरंग बलोच भी और मंजूर पश्तीन भी। लेकिन उनकी जो आवाज़ है वो उस तरह से नहीं सुनी जा रही। हालांकि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने और उससे पहले भी इमरान खान साहब ने मोहसिन दावड़ वगैरह को ये कहा था कि वो आएँ और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें और ठीक है, इस प्लेटफॉर्म से अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं और जो मसला है वो बैठकर हल किया जाए। लेकिन उस वक्त तो ये लोग नहीं आए। तो बहरहाल अब इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है। इससे क्या होगा? इससे अगर ये दोनों शामिल हो जाते हैं, ऑलरेडी इनके हवाले से ताकतवर हलकों में सोच क्या है, इनका बयानिया क्या है, और अगर ये पीटीआई के साथ मिलते हैं और फिर उसके बाद ईद के बाद जो लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है और मौलाना फजल रहमान साथ होते हैं, तो फिर ये बहुत ख़तरनाक जो तहरीक है वो बन जाएगी। खबर ये है कि इस्लामाबाद में अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस में कल महरंग बलोच और मंजूर पश्तीन और सिंध कौम परस्त रहनुमाओं की शिरकत का कवी इम्कान है। ना सिर्फ ये दो बल्कि सिंध कौम परस्त रहनुमा भी इसके अंदर शिरकत करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म से मैंने आपको बताया ना, कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि इसमें कौन शामिल हो रहा है, कौन इसमें खिताब कर रहा है और बयानिया इससे क्या बन रहा है। तो एक मरतबा ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं और इस वक्त पीटीआई के साथ भी यही कुछ हो रहा है। और ये बयानिया अगर मिल जाता है और ये आगाज़ होगा चीज़ों का, अगर ये शामिल होते हैं तो इससे आगाज़ क्या होगा, आगे चलकर जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इनकी शमूलियत, पीटीआई की शमूलियत, मौलाना फजल रहमान की शमूलियत, तो इनकी शमूलियत ही अभी लॉन्ग मार्च मेरे ख्याल से चलेगा ही नहीं और यहाँ पर हुकूमत का जो धड़न तख्ता है वो हो जाएगा। ये इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। दूसरे नंबर पर जी जो आपके साथ खबर शेयर करनी है वो है कि अमेरिका के दो कांग्रेसमैन्स ने अब मार्को रूबियो, जो आप कहें कि वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान में चूँकि वज़ीर ख़ारजा होता है, तो
انہیں لیٹر لکھ دیا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا، اور اس لیٹر کے اندر انہوں نے اس چنتخب حکومت فارم 47 کی حکومت کو ملٹری رجیم جو ہے وہ قرار دے دیا، اور یہ سارا کچھ ٹرمپ انتظامیہ، اور یہ خیر خود بھی ٹرمپ انتظامیہ کے حصے ہیں، ان کے اس میں ہو رہا ہے۔ پہلے بائیڈن انتظامیہ تھی تو کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو ٹرمپ انتظامیہ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ٹرمپ آلریڈی کیا کر رہا ہے، بڑی بڑی تبدیلیاں کر رہا ہے۔ یورپین کنٹریز بھی جو ہیں وہ اس سے ذرا سہم گئے ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے وہ ساری کی ساری جو رجیم بائیڈن انتظامیہ کی، تو اس کو ریورس اس نے لگا دیا ہے اور پورے کا پورا بیانیہ ہی الٹ دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب اس وقت جو روس گئے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ڈیسیجن ثابت ہوا تھا کہ عمران خان صاحب تو گئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جس بنیاد پر عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا کہ بھئی روس نے جنگ جو ہے وہ چھیڑ دی اور امریکہ جو ہے وہ خلاف ہو رہا ہے، تو یہ خود ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ یوکرین نے جو ہے وہ شروع کی اور اس کو نہیں شروع کرنی چاہیے تھی۔ تو ساری چیزیں ریورس ہو گئیں، جس بنیاد پر عمران خان صاحب کو ہٹایا، رجیم چینج، ساری جو کہانی ہے آگے سب آپ کو معلوم ہے، وہ سارا ریورس ہو گیا ہے۔ اور پھر وہاں پر جو اوورسیز ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور رمضان کے بعد، عید کے بعد آپ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے، اور طاقتور حلقے بھی اسی وجہ سے پریشان ہے کہ عالمی دباؤ بھی اور انٹرنلی بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اس لیٹر میں مزید کیا کہا گیا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی۔ ایک تو جی اس میں کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو یو ایس کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہوں گے۔ کیسے بہتر ہوں گے؟ میں یہ اپنے ویلاگز میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ساری عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے وہ موجود رہتا ہے۔ ماضی ہسٹری آپ ساری اٹھا کر دیکھیں، اس سینٹیمنٹ کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ عمران خان کر سکتا ہے، کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ ساری عوام جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ، اس کا وہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو امریکہ کو اس سے زیادہ اور اس کے لیے فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر ٹرمپ جو خود پاپولر لیڈر ہے، اس کو پاپولیرٹی کو پسند کرتا ہے، اگر ساری عوام اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ پاپولر ہوتا ہے اس کے اندر، تو یہی کہنے کا مقصد ہے۔ جو ولسن انہوں نے لیٹر لکھا، اور ایک اور کانگریس مین ہے، پھر انہوں نے یہ بھی اس میں ہائی لائٹ کیا کہ عمران خان اور ٹرمپ کے ساتھ سیم قسم کا جو سلوک ہے وہ کیا گیا، لیکن چونکہ امریکہ میں سسٹم زیادہ مضبوط تھا اور طاقتور جو تھے وہ ٹھیک ہے، وہ طاقتور تھے لیکن سسٹم جو تھا وہ زیادہ مضبوط تھا، اور جمہوریت زیادہ مضبوط تھی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جمہوریت سسٹم مضبوط نہیں تھا، وہ بوجھ برداشت نہیں کر پایا۔ پھر اس نے یہ بھی کہا جی کہ پھر یہ لیٹر جو ہے وہ لکھا گیا، اور امریکہ کے اندر ان لیٹرز کے بعد اور بہت ساری ڈیولپمنٹس کے بعد موجودہ رجیم کے لیے جو فضا ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اور اس چیز کا بخوبی علم ہے طاقتور حلقوں کو، اور وہ اس معاملے کے اوپر اچھے خاصے پریشان ہیں۔ اس لیٹر پر فخر الرحمان صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ another call for release عمران خان this time by congressmen، یہ 2 کانگریس مین ہیں، US Secretary of State urge for intervention to secure release of عمران خان۔ تو دیکھیں جی اس پر اب کیا مزید جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنل فیز میں اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ سے خبر جو آپ سے شیئر کرنی ہے کہ جو کلیش ہے جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ کے درمیان وہ غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج اپوزیشن کانفرنس ہوئی ہے اس میں محمود اچکزئی بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ بہرحال انہوں نے کچھ گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پشتونوں کی 2000 سال کی تاریخ میں عمران خان واحد سیاسی لیڈر ہے جسے پشتونوں نے یوں چاہا کہ اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں پشتونوں سے کہتا ہوں پیچھے نہ ہٹنا، وفا کی مثال قائم کرنا کہ آپ جس کا ساتھ دیتے ہو اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور واقعی عمران خان صاحب سے پہلے کے پی میں کس کی حکومت رہی ہے؟ آپ دیکھیں ماضی آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر اے این پی رہی ہے، مولانا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کسی بھی ایک کی میجورٹی نہیں رہی۔ پنجاب میں نون لیگ میجورٹی میں رہی، یعنی کہ وہ صوبہ ہمیشہ ان کے پاس رہا، لیکن کے پی میں کوئی ایک جو حکومت تھی وہ میجورٹی میں نہیں رہی۔ ایون کہ اے این پی اور مولانا بھی اگر رہے تو وہ بھی پھنس کر رہے۔ واحد عمران خان ہے جی کہ جس کی لگاتار تیسری حکومت ہے اور یہ پورے کلین سویپ کر رہے ہیں، کوئی دوسرے تو ان کے نزدیک بھی نہیں لگ رہے۔ اسی طرح سے محمود اچکزئی یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں جس انداز میں آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس انداز میں زر اور زور کی بنیاد پر جیتے ہوئے لوگوں کو ہروایا گیا، جس انداز میں بچوں اور بیٹیوں کی بے عزتی ہوئی، ایسا تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا، یہ محمود اچکزئی نے کہا۔ اور مریم نواز کن چیزوں میں مشغول ہیں؟
وہ جو اخبارات ہیں پورے اخباروں کے جو صفحے ہیں وہ مریم نواز کی تشہیر میں اس وقت مصروف ہیں، اور یہ جو صحافت ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ ڈیجیٹل میڈیا، یہ ڈیجیٹل میڈیا، وہ ڈیجیٹل میڈیا فلانا تو ٹمکانا. اصل میں یہ ان کی صحافت ہے کہ اس وقت اخبارات تو جو ہے وہ کوئی 90% سے زیادہ لوگ نہیں پڑھنا پسند کرتے ہیں، اور اب تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے. ٹی وی چینلز لوگ دیکھنا نہیں پسند کرتے. کیوں؟ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، اور جب آپ کا کنٹرول ہوتا ہے تو آپ اخباروں میں خبروں کی بجائے آپ اپنی تشہیر کرواتے ہیں، اور سارا عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ آپ کدھر لگا رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ پیسہ ان تشہیروں میں لگا رہے ہیں، اور اس کے اوپر اچھی خاصی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے. ایون کہ یہ جی عرفان صدیقی ہیں، ان کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ پورے صفحے کے اشتہار سے ٹیکنیکلی بہت اچھا یا اسٹرانگ پیغام نہیں جاتا، اور جب وادی النظر میں یہ لگے کہ یہ ایک اشتہار ہے. اشتہار کی تو خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اشتہار جو ہے وہ نہ لگے، یعنی کہ آپ اشتہار بھی دے رہے ہو تو اس انداز میں دیں کہ وہ اشتہار نہ لگے، بلکہ آپ کی تشہیر اس انداز کے اندر ہو. تو یہ جی ان کے اس وقت پریورٹیز ہیں جو کہ لیڈر بنے جو ہے وہ اس وقت پھر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، ان میں جو کلیش ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھ گیا ہے. یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ بغض بیچ میں آ گیا ہے. کیا بغض آیا ہے؟ ایک اس کی اگزامپل دیتا ہوں. ایک خبر سامنے آئی ہے جی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سعودیہ جو ہے وہ روانہ ہونا تھا، کوئی سمٹ تھا وہاں پر 5 روز کے لیے، اور انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اپلیکیشن دی. ظاہر سی بات ہے جو پروسیجر ہوتا ہے سیکرٹری کے تھرو یا آپ چیف جسٹس کو ہی دیتے ہیں کہ چھٹی جو ہے وہ دی جائے، وہ 5 روز کے لیے ادھر جاتے ہیں. کہا گیا جی کہ 2 روز کے اندر آپ کام ختم کر کے آ جائیں. تو ان سے کہا گیا کہ 2 روز کے اندر تو یہ سمٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس میں تو آنے جانے میں ٹائم لگ جائے گا. تو پھر ٹھیک ہے آپ نہیں چھٹی دے رہے تو میں نہیں جاتا. تو یہ ایک ذاتی حد تک چیزوں کو لے لیا گیا ہے. بلکہ میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں جی. میں نے وہ جو کلپ ہے وہ بھی دیکھا جس دن حلف برداری تھی، جو 8 ججز غالباً لائے گئے سپریم کورٹ میں، نئے تعینات کیے گئے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس دن حلف لیا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے. آمنا سامنا ہوا لیکن گزر گئے، ایک دوسرے سے ہینڈ شیک تک نہیں کیا. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی یہ حالت تھی کہ وہ نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، اور حلف لیتے ہی وہ واپس اندر چلے گئے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ وہاں پر بیٹھے رہے، چائے پیتے رہے، گپ شپ کرتے رہے. صحافیوں سے بھی انہوں نے جو گپ شپ ہے وہ کی. تو یہ اس وقت سب سے بڑی جو عدالت ہے سپریم کورٹ، وہاں کی حالت ہے کہ وہاں پر یہ جو کلیش ہے وہ ہو گیا ہے. اور شاہد خاقان عباسی بھی ڈٹ گئے ہیں جی کہ انہوں نے جو چپراسی کا لفظ استعمال کیا وہ انہوں نے بالکل ٹھیک استعمال کیا. انہوں نے خیر اس کی ایکسپلینیشن یوں دی ہے کہ ذات کے اوپر تو انہوں نے تنقید نہیں کی، انہوں نے عہدے کے اوپر تنقید اس انداز میں کی ہے جی کہ آپ دیکھیں نہ چیف جسٹس صاحب خود نوٹس لے سکتا ہے، نہ وہ آئینی بینچ بنا سکتا ہے، نہ وہ کوئی دوسرا بینچ بنا سکتا ہے، نہ وہ آئینی کیسز سن سکتا ہے، نہ اس کی مرضی کے مطابق اس کے پاس کوئی جو کیسز ہیں وہ لگ سکتے ہیں. یہ عہدہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی ذات کے اوپر بات نہیں کی. تو پھر ان کے پاس کیا رہ گیا؟ وہ کس چیز کے چیف جسٹس ہیں؟ تو اس تناظر میں نے بات کی اور وہ اس چیز کے اوپر ڈٹ گئے. شاہد خاقان عباسی انہوں نے بھی آج جو تقریر ہے وہ کی. اسد عمر جو ہیں وہ مطلب ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ان کو عزت دی پاکستان تحریک انصاف نے، وہ اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ اس قسم کے شخص ثابت ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو دینی چاہیے تھی جتنا عمران خان ان کو اوپر لے کر آئے. انہوں نے جی ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جی اپنی طاقت عوام کے اندر ثابت کی، اور طاقتور حلقوں نے سسٹم کے اوپر اپنی جو طاقت ہے وہ ثابت کی کہ ہماری جو گرپ ہے وہ کتنی زیادہ مضبوط ہے کہ آپ نہیں توڑ سکتے ہمیں. اور عمران خان نے ثابت کیا کہ عوام میں وہ اتنے مقبول ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ آپ نہیں ان کو ہٹا سکتے. اب دونوں کیا کریں؟ اب دونوں آپس میں بیٹھیں اور کوئی حل نکال لیں. بھئی کیوں آپس میں بیٹھ کے حل نکال لیں؟ کیا اس کا وہ ہے حل؟ یہی ہے نا کہ آپ اپنی آئینی حدود کے اندر جائیں، اور عوام جو ہے جمہوریت کے اندر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، عوام کی حکمرانی رہے، اور اس کے جو منتخب نمائندے ہوں وہ پارلیمان کو چلائیں، عدلیہ سے انہیں جو ہے وہ انصاف ملے، وہاں پر کوئی ایسے ججز نہ ہوں جو کہ آزاد نہیں ہیں یا جہاں پر جو ہے وہ مرضی کے فیصلے نہیں لیے جاتے. تو دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان نے تو کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان تو انصاف کی بات کر رہے ہیں، عمران خان تو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو مسئلہ تو دوسری طرف ہے جہاں سے فارم 45 جو ہے، فارم 47 جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. بلکہ وہ میں ایک دیکھ بھی رہا تھا، میری نظر سے گزر رہی تھی کہ اب تو یہاں تک میسج کنوے کیا گیا جی کہ آپ نے ہمارے ٹک کے بعد ہی آپ آ سکتے ہیں، نہیں تو اسی طرح فارم 47 بن جایا کریں گے، حکومتیں بن جایا کریں گے، آپ جائیں. تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.